अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। मुल्क में दहशतगर्दी के जिन को काबू करने की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत और इदारों का आज़म है कि दहशतगर्दी की लानत से हर कीमत पर छुटकारा हासिल किया जाएगा और छुटकारा हासिल करेंगे। यही वजह है कि फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी हैं। अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों की सहूलतकारी भी कोई ढकी छुपी नहीं है और मुतादिद बार पाकिस्तान के एहतजाज के बावजूद अफगान तालिबान की जानिब से मसाइल पर काबू नहीं पाया जा सका। जबकि आलमी जरीदे यूरेशिया रिव्यू ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है और एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें और तरबियती मराकज़ दुनिया भर के अमन के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। अफगानिस्तान बतौर आलमी दहशत गर्द अब पनागा बन चुका है और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वाशिंगटन डीसी में 2 नेशनल गार्ड्स का कातिल भी अफगान शहरी था, जिसके अफगानिस्तान से सरगर्म दहशत गर्द नेटवर्क से राबते थे। व्हाइट हाउस का मौक़िफ़ भी यही है कि अमेरिका में बाइडन दौर में आने वाले अफगान बाशिंदे ने नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाया और कौमी सलामती के लिए खतरा बनने वालों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। जबकि तर्जुमान व्हाइट हाउस ने यह भी बताया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से आने वाले तमाम तारकीन वतन का दोबारा जायजा भी ले रहे हैं और गुज़िश्ता दिनों के अलमनाक वाक़े के बाद सदर का बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन मंसूबा पहले से ज़्यादा अहम हो चुका है। और आज ही बन्नू में असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान की गाड़ी पर हमला किया गया है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 अफराद शहीद हो गए हैं। शोहदा में 2 पुलिस एहलकार और 1 राहगीर भी शामिल है। जबकि एक तरफ मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला के आने के बावजूद इस मसले पर काबू नहीं पाया जा सका। सूबाई क़यादत बानी PTI से मुलाकात ना कराने के खिलाफ मंगल को उनकी जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया था और ताहम PTI के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अडियाला के लिए सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है। बानी PTI समेत दीगर कैदियों को भी खतरा लाहक है। ताहम बानी की इस्लामाबाद मुंतकली के हवाले से कुछ कहना काबिल वक्त है और इस्लामाबाद में भी दहशत गर्दी के मज़ीद थ्रेट्स मौजूद हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ फारान साहब ने, जुल्फ़िकार राहा साहब जो कि सीनियर तजियाकार हैं, और साथ ही हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब, वो भी सीनियर तजियाकार है। आप तीनों के वक्त का शुक्रिया। बात का आगाज़ करेंगे डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब से। डॉक्टर साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है। आलमी जरीदे यूरेशिया रिव्यू ने भी अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अब तस्दीक कर दी है। अब इस सूरत हाल में अब क्या समझते हैं, अफगानिस्तान पर दबाव डालने के लिए क्या पाकिस्तान एक बार फिर दोस्त ममालिक की मदद ले सकता है? बहुत शुक्रिया सवेरा जी, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में फरमाया, ठीक है, टेक्निकल इशू की वजह से डॉक्टर आबिद अब्बासी से रब्ता दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। जुल्फ़िकार साहब, यही सवाल आपके सामने है। सारी सूरत हाल आपने देखी और आपको पता भी है। आलमी जरीदे यूरेशिया ने भी अफ़गानिस्तान के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अब तस्दीक कर दी है। सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, अफ़गानिस्तान पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर दोस्त ममालिक की मदद ले सकता है? देखिए, अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है इसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो TTP और अफ़गानिस्तान की हुकूमत का जो रवैया है, ये बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका है। वो बिल्कुल ही गैर ज़िम्मेदाराना रवैया उनका है, पाकिस्तान के साथ भी और पूरी दुनिया के साथ भी, ताजिकिस्तान के साथ भी, हमसायों के साथ भी। अगर यही रवैया उनका रहा तो वो पहले से उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और मज़ीद उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे। अभी तो उनकी एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, और अगर इस तरह का रवैया रखेंगे, एक गैर ज़िम्मेदार स्टेट वाला रवैया रखेंगे, तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया उनके बारे में क्या सोचेगी। तो यूरेशिया टाइम ने बिल्कुल ठीक लिखा, ठीक कहा, और ये सिर्फ वही नहीं बल्कि ये तो UN से लेके कई अदारे पहले मुतनबे कर चुके हैं, और पाकिस्तान की अब जो नैरेटिव है इस हवाले से उसको पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ठीक कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में हमेशा से इंडिया प्रोपेगेंडा करता रहा कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है जी। अब समझ आई है कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। असल तो दहशतगर्दी के एक्सपोर्टर जो है वो तो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, इंडिया खुद है।
اور افغانی ہیں، اور وہ یہ سارا دھندا اور سارا ٹھیک کام کر رہے ہیں، پیسے لے کے سوسائڈر بیچ رہے ہیں، اور پیسے لے کے ہمسایوں کو تنگ کر رہے ہیں، اور پیسے لے کے باقی پوری دنیا کو تھریٹ کر رہے ہیں، اور رینٹسم لے رہے ہیں پوری دنیا کے مختلف جگہ سے، مختلف ممالک سے. ایون وہاں پہ بیٹھے کوئی گروپس ہیں، وہ دنیا کے کئی ممالک کو تھریٹ کر کے ان سے پیسے لیتے ہیں. تو یہ اگر سچویشن رہی اور اس افغانستان کی گورنمنٹ نے اسی طرح غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ٹھیک تو آنے والے دنوں میں ان کی ایکسیپٹنس بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. پھر انڈیا کے علاوہ کوئی بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. انڈیا چونکہ پراکسی کے طور پہ ان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اس کے علاوہ کوئی مسلم ممالک ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ جو پاکستان کا معاملہ ہے افغانستان کے ساتھ، اس ایشو کے اوپر ایران نے بھی سفارتکاری کی، اس پہ ٹرکی نے بھی رول پلے کیا، قطر نے بھی کیا، سعودی عرب نے بھی کیا، لیکن افغانستان کے کو سمجھ نہیں آئی، ان کے ڈپلومیٹس کو سمجھ نہیں آئی، ذمہ داران کو سمجھ نہیں آئی. تو ٹھیک میرا خیال ہے کہ یہ جو میکسیمم ٹرائی ہو سکتی تھی وہ ہم سب نے کی. تو دنیا کی پرسیپشن دیکھیں ان کے بارے میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے جب وہ ہمسائے ہی ان سے تنگ ہیں. ہوں ہماری کوئی 1750 کلومیٹر کی سرحد ان کے ساتھ لگتی ہے. جیسے کہتے ہیں ہمسائے تبدیل نہیں ہو سکتے، تو بھائی اگر پاکستان کے اندر وہ ٹیررزم کر رہے ہیں، اس کے ناقابل تردید ثبوت ہیں، تو اس کے بعد باقی کوئی ملک ان کو ٹھیک کیسے کہے گا سوائے بھارت کے؟ چونکہ بھارت وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہاں پیسے دے رہا ہے، وہاں اس نے تربیتی کیمپ کھولے ہوئے ہیں، دہشت گردی مراکز کھولے ہوئے ہیں، پاکستان کے خلاف افغانستان کے لوگوں کو، نوجوانوں کو استعمال کر رہا ہے. تو اس کے علاوہ تو کسی ملک کو ان کی ایکسٹینشن ہوئی. ابھی چائنیز دیکھیں نا، کہ چائنا ان کا موسم تھا پاکستان کے بعد، چائنا نے وہاں پہ کتنی انویسٹمنٹ کی، تو انہوں نے ڈرون اٹیک کر کے تاجکستان میں 4-5 چائنی مار دیے. تو اب دیکھیں نا ان پہ کون اعتبار کرے گا. ٹھیک جی سر. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر عابد عباسی صاحب، یوریشیا ریویو نے تو یہاں تک کہا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں اور تربیتی مراکز کے بارے میں بھی کہا ہے کہ دنیا بھر کے لیے اب امن کے لیے سنگین خطرہ بن چکے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اب ایسی صورت میں عالمی برادری کو ہنگامی طور پر آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ جی عابد عباسی صاحب. جی بہت شکریہ سویرا، اور پہلے معذرت کہ کمیونیکیشن کا جو ہمارا ڈسکنیکٹیوٹی ہو گئی تھی پہلے. جی بالکل درست کہا، اور راحت صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کر دی ہے کہ جی یہ اب دنیا میں ایک ریپیوٹڈ جرنل میں یہ چھپی ہوئی رپورٹ ہے، اور ایک انویسٹیگیٹو سٹوری ہے اس کے اندر. یہ کوئی پاکستان کا اخبار نہیں ہے، یا کوئی انفلوئنسڈ یا کوئی بائسڈ یا کوئی پریجڈسڈ نیوز پیپر نہیں ہے، کوئی جرنل نہیں ہے، بلکہ ایک انٹرنیشنل ریپیوٹ کا جرنل جو ہے وہ یہ بات ہے. اور اگر ہم تاریخی حوالے سے اس بات کو انالائز کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات طے ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گردی کی ٹریننگ کے مراکز تو رہے ہیں. یہاں دنیا بھر سے دہشت گرد وہ ایک جو سامراجی لڑائی تھی اس کے دوران پوری دنیا سے جو ٹیررسٹ تھے ان کو امپورٹ کر کے افغانستان لایا گیا تھا. یہاں پہ ان کے مراکز بنائے گئے تھے، پھر وہ خطے کے دیگر ممالک میں وہ کارروائیاں کرتے رہے. پاکستان انفارچونیٹلی افغانی عوام کا سب سے بڑے ہمدرد ہونے کے باوجود، سب سے زیادہ فالو برداشت کرنے کے باوجود، سب سے زیادہ افغانستان کی سرزمین سے جو دہشت گردی اور جو بم دھماکے اور بے گناہ انسانوں کا قتل ہے، وہ سب سے زیادہ پاکستان نے برداشت کیا. آلموسٹ پاکستان کے 1 لاکھ کے قریب جو لوگ تھے وہ ٹھیک اس دہشت گردی کا نشانہ بنے. اس میں بے گناہ شہری بھی تھے، اس میں بے گناہ پولیس کے لوگ بھی تھے، اس میں آرم فورسز کے لوگ بھی تھے. پھر پاکستان نے افغانستان کی اس لڑائی میں جو ایک گلوبل سامراجی لڑائی تھی، اس میں اربوں $100 کا نقصان برداشت کیا. جی آج پاکستان میں جو فائنینشیل مسائل ہیں کچھ دہائیوں سے، اس میں ایک بہت بڑی وجہ افغانستان بھی ہے. تو آج سب سے زیادہ پاکستان وکٹم اس کا رہا ہے. اور جس طرح راحت صاحب نے بات کی کہ دنیا کو یہ باور کرانے کی بیانیے کی جنگ سے، میڈیا ٹرائل سے ہندوستان یہ کوشش کرتا رہا کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان میں کوئی دہشت گردی کو کہیں کوئی سپورٹ دے رہا ہے. لیکن ٹھیک حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تو دنیا میں سب سے بڑا وکٹم رہا ہے دہشت گردی کا. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ دنیا کو اس بات کو باور کروانا چاہیے. دنیا میں جو انفارچونیٹلی انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو معاشی انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا اوور ویلم کرتے ہیں آپ کی
جو دیگر انٹرسٹ ہوتے ہیں یا انسانی حقوق جو ہوتے ہیں ان کی جو پرائرٹی وہ بڑی لیسٹ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کون منکر خدا کی ذات کا ہے, مسئلہ صرف اقتصادیات کا ہے. تو دنیا اقتصادی بنیادوں پر دیکھتی ہے. ہندوستان اس وقت دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے. عالمی جو قوتیں ہیں, جو سامراجی, وہ ہندوستان کے اندر اپنا مال بیچتے ہیں. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ان کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں انسان محفوظ ہوں گے تو ان کا مال خریدیں گے. دنیا میں دہشت گردی ختم ہوگی تو دنیا پرامن ہوگی, پرسکون ہوگی, اور اس کی قوت خرید جو ہے وہ مستحکم ہوگی, تو وہ ان کا مال جو ہے وہ سامراجی مال جو ہے وہ خریدنے کی پوزیشن میں ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اس دہشت گردی کو جب وہ امریکہ تک پہنچ چکی ہے, جب وہ تاجکستان تک پہنچ چکی ہے, جب وہ چین کے جو خطے میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, تو اب میرا خیال ہے کہ دنیا کے انٹرسٹ بھی یہی ہے کہ خطے کے دیگر ممالک کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے, اپنے انٹرسٹ کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے. اور دیکھیں افغانستان کی حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے. ایک لیجیٹیمیٹ جو گورنمنٹ ہوتی ہے, جو عوام کی ووٹوں سے آتی ہے, عوام کے انٹرسٹ کو واچ کرتی ہے اور لانگ ٹرم میں یہ دیکھتی ہے کہ اس کے اقدامات سے آنے والی نسلوں کو کتنا نقصان یا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. تو انفارچونیٹلی افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ تو ایک ٹیمپرری, ایک جسے کہتے ہیں نا کہ عارضی ارینجمنٹ کے ذریعے سے آئی ہوئی ہے. اس لیے وہ یہ بات نہیں دیکھ, وہ ایک جو ہے نا وہ اس ایسی جو ہے وہ شارٹ سائٹڈ شکار ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس دہشت گردی کو وہ پروان چڑھاتے رہیں گے, اپنی سرزمین کے اندر وہ لوگوں کو ٹرین کرتے رہیں گے, انڈیا کی پراکسی بن کر پاکستان کے اوپر حملے کرواتے رہیں گے, اور یہاں پر خطے کے دیگر ممالک کو نقصان پہنچاتے رہیں گے. تو لانگ ٹرم میں ان کی جنریشنز بھی تباہ ہوں گی خدا نخواستہ. یہ نہیں ہوگا کہ افغانستان دوسرے ممالک میں کسی اور کی, ہندوستان کی پراکسی بن کر جنگ و جدل کو یا دہشت گردی کو فروغ دے گا, تو وہ آگ صرف ان ملکوں تک رہے گی جہاں افغانستان پہنچائے گا. خود افغانستان کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہوگا, یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے, اور پاکستان کو بڑا آبجیکٹیولی یہ مقدمہ جو ہے, انسانوں کا مقدمہ جو ہے, دراصل خطے کے عوام کا جو مقدمہ ہے, وہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے کہ کس طرح افغانستان کے اندر یہ نرسریز اور نرچر کر رہی ہیں دہشت گردی کو, اور اس کو آنے والے وقتوں میں کس طرح سے وہ انسانوں کے لیے اور خطے کے معصوم عوام کے لیے مزید نقصان کا باعث بنے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے سب سے بڑا ظلم ہے اور پاکستان سب سے بڑا وکٹم ہے دہشت گردی کے حوالے سے پوری دنیا میں. آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر عابد عباسی صاحب. امتیاز صاحب, افغانستان کو اس رپورٹ میں عالمی دہشت گردی بھی قرار دیا گیا ہے, اور آپ نہیں سمجھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک بھی افغان دہشت گردوں کے اب نشانے پر آ گئے ہیں؟ یہ صورتحال تو سنگین خطرات کی نشاندہی کرتی ہے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سویرا, جب سے یہ افغانستان کا معاملہ شروع ہوا ہے گزشتہ کئی ماہ سے, ہم اور آپ ہمارے سارے پارٹیسپینٹ اس پر گفتگو کر رہے ہیں مختلف زاویوں سے. اور دیکھیں پاکستان نے پہلے سے ہی افغانستان کو یہ مینشن کرنا شروع کر دیا تھا, اور وہ اس نے اپنے اوپر لے کر اور ایران کے اوپر لے کر کیا تھا. عالم کے دنیا کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی تھی, حالانکہ ایویڈنسز موجود تھے حکومت پاکستان کے پاس. لیکن جیسے ماضی میں پاکستان کا انتہائی مثبت کردار رہا افغانستان کے لیے, چاہے وہ مجاہدین کا دور ہو, رشین قبضے کے بعد, یا اس سے پہلے کا اگر ڈاکٹر نجیب والا, ظاہر شاہ والا دور دیکھیں گے, جو اس دور میں جو اقدامات کیے گئے تھے, اور خاص طور پہ مجاہدین کے دور میں جب آپ دیکھیں گے تو بہت پازیٹیو رہا ہے. تو اس نے مینشن کرنا شروع کر دیا تھا پاکستان نے کہ آپ کے حوالے سے دنیا بھر میں یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کریں, اپنے سلیپر سیلز ختم کریں. اور پاکستان نے اپنے اوپر لیا کہ جناب آپ پاکستان میں مداخلت ہو رہی ہے, اور پاکستان میں بلا شبہ سب سے زیادہ مداخلت ہو رہی ہے, اور اس لیے پاکستان نے کام شروع کیا. آپ کو یاد ہوگا یہ جو ہمارا یوریشیا ریویو ہے, اس سے پہلے یو این او نے یہ رپورٹ دی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس پر بھی ایک گفتگو کی تھی, ذوالفقار بھائی نے بھی اور نوشاد صاحب بھی تھے. اس کے اوپر جب یہ عالمی ادارے کی طرف سے مینشن کیا گیا تھا کہ افغانستان کو پوائنٹ آؤٹ کیا. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یورپی پارلیمنٹیرین کے فوکل پرسن نے جو بیلجیم میں تھی, انہوں نے اس کو باقاعدہ رپورٹ کیا اور کہا کہ افغانستان عالمی دہشت گرد کے طور پر سامنے آ رہا ہے, پوری دنیا کو افغان دہشت گردی سے خطرہ ہے. اس وقت پھر پاکستان نے ایک انٹروین کیا,
اور آپریشن کیا, پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن یہ نہیں باز آ رہے, نہ باز آئے. وہ چاہے اس میں آپ ہندوستان کی پشت پناہی کہہ لیں یا بزنس کہہ لیں یا جو بھی ان کا جو ان کی یہ وار لارڈز کہلاتے ہیں اس حوالے سے آپ کہہ لیں. عابد عباسی صاحب نے بالکل صحیح کہا, یہ ایک انٹریم سیٹ اپ ہے, یہ نمائندہ نہیں ہے, پورے افغانستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. شمالی تات پورا کا پورا پڑا ہے اور دوسرے بھی جگہ پڑی ہے. اور تاجکستان میں جو اٹیمپ ہوا تھا وہاں پہ چائنیز کو ہٹ کیا گیا, لیکن وہاں پر ایک اور چیز سامنے آ گئی کہ جناب وہاں پہ جو ڈرگ مافیا والا معاملہ ہے وہ بھی وہاں پر پرابلم ہے. اور وہ جگہ جس جگہ پہ یہ ساری ایک ایویڈنس. امتیاز صاحب, آپ تاجکستان کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں, چین کے 3 باشندوں کو وہاں پر نشانہ بنایا گیا. ابھی ڈاکٹر عابد عباسی صاحب کی جانب سے بھی یہی بات کی گئی ہے کہ دہشت گردی امریکہ اور تاجکستان تک بھی پہنچ چکی ہے. آپ نہیں سمجھتے اگر افغانستان کو نہیں روکا گیا اور کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ان کو روکنے کے لیے, تو پھر دوسرے ملکوں کو بھی اس سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, روک دیا گیا ہے اور روک دیا جائے گا. جہاں تھوڑے بہت معاملات رہ گئے, پوری دنیا نے پاکستان کا جو نوٹس لینا تھا وہ ایکسیپٹ بھی کر لیا, اور یہ سب سپورٹ میں, پاکستان کے سپورٹ میں ساری رپورٹس آ رہی ہیں. یا تو ریجیم چینج وہاں نظر آ رہا ہے کہ ریجیم چینج کے جو معاملات چل رہے ہیں, نہیں تو وہاں پر ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں ملٹی نیشنل فورس نہ وہاں پہ کوئی تعینات کر دی جائے. نیٹو کی میں بات نہیں کر رہا, نیٹو ظاہر ہے کہ وہاں پر کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن اراؤنڈ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان ایران کی ایک سپیریٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی وہاں پہ ایسا عمل دخل نظر آتا ہے, چاہے اس میں تاجکستان لے لیں, سینٹرل ایشیا کی کوئی چیز لے لیں, کوئی ایسا سیٹ اپ آئے. صرف شمالی اتحاد کی طرف سے اطلاعات آ رہی ہے کہ وہاں سے ریزسٹ ہونے کے خدشات ہیں, تو اس لیے اس کو آگے ڈیلے کیا جا رہا ہے. ادروائز دیکھیں, پاکستان نے آپریٹ کرنا ہی کرنا ہے اگر یہ باز نہ آئے. جو پاکستان کے اندر دہشت گردی جو آج آپ نے اپنے انٹرو میں پورا ایک واقعہ کوٹ کیا, وہ اور اس میں سارے پیچھے آپ جائیں گے تو آپ کو یہی نظر آئیں گے, یہ سارے نظر آئیں گے, اور اس کی پشت کے اوپر ہندوستان آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا. پاکستان نے افغانستان کا کبھی برا نہیں سوچا, ہمیشہ بھلائی کے لیے کام کیا ہے. ابھی بھی جو یہ آپریشن ہو رہے تھے یہ افغانستان کی بھلائی کے لیے ہو رہے ہیں, کیونکہ اگر یہ جو افغان دہشت گرد ہے یا ایک جو عارضی رجم ہے, یہ اگر باز نہ آئی تو ایک عالمی مداخلت کا پھر خدشہ ہے. پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان کی سرزمین پہ کوئی اس طرح کی عالمی مداخلت ہو کہ وہاں پر پھر ایک مرتبہ کوئی آگ و خون کی معاملات نکل آئے, ریزسٹنس شروع ہو جائے, کوئی اور دوسرے معاملات شروع ہو جائے. تو اپنا ڈوزیر جو دیا پاکستان نے. امتیاز صاحب, پاکستان تو نہیں چاہتا, لیکن افغانستان بھی تو باز نہیں آ رہا نا. ہاں, نہیں آ رہا باز, تو وہ باز آ جائے گا. دیکھیں نا, ہم نے تو کابل جا کے کیا تھا نا, آپ تو مذاکرات پہ آئے نا, پھر آپ نے ٹرکی کو بیچ میں ڈالا, یو اے ای آئے, مسلم ممالک آئے, اب ان سب کو پتہ لگ گیا ہے. وہ سارے کے سارے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. استنبول کہاں گیا, آپ کی جنگ بندی کس نے کرائی تھی؟ استنبول کے مذاکرات کے بعد شروع ہو گئی تھی جنگ بندی, اور سارے معاملات کو آہستہ آہستہ کہ جی اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جایا جائے. لیکن آپ چونکہ باز نہیں آ رہے, مسلسل کم از کم پاکستان میں تو بہت زیادہ آپ کی مداخلت ہے, اور انٹرنیشنلی یہ ثابت ہو گیا ہے. تو اب اگر یہ باز نہیں آ رہے, مزید نہیں آئیں گے, تو میں تو سمجھ جاؤں کہ یا تو ریجم چینج یا پھر ایک بھرپور آپریشن ہے, لیکن عالمی مداخلت سے ہٹ کر ایک آپریشن نظر آ رہا ہے. ٹھیک, صحیح. آپ نے پاکستان نے آپریٹ کرنا ہی کرنا ہے اگر افغانستان باز نہیں آیا, تو جو کہ مناظر اور صورتحال بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ افغانستان باز آتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا, اور بھارت کی پشت پناہی میں دہشت گردی کرے ہی جا رہا ہے. رکنے کا نام افغانستان کی جانب سے نہیں لیا جا رہا, نہ کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں افغان رجیم کی جانب سے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذوالفقار صاحب, یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, جیسے کہ ڈاکٹر عابد عباسی صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا, امریکہ تک دہشت گردی, پھر تاجکستان میں نشانہ بنایا گیا 3 چین کے باشندوں کو. آپ سمجھتے ہیں اگر افغانستان کو لگام نہیں ڈالی گئی اور کوئی اقدامات نہیں کیے گئے روکنے کے لیے, تو یہ مزید ملکوں کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں افغانستان کے, جیسے کہ ابھی امتیاز صاحب نے کہا کہ روک دیا گیا ہے؟ دیکھیے جی, میں تو پہلے سیگمنٹ میں میں نے یہ عرض کیا کہ افغانستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اور وہاں پہ جو دہشت گرد گروپس ہیں اور جس طرح ان کو کھلی چھٹی دی گئی ہے, وہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو یو این او بھی کہہ رہا ہے, یہ تو امریکہ بھی کہہ رہا ہے, اور جو افغانیوں نے امریکہ کے اندر کیا ہے اور اس کا جو رزلٹ نکلا ہے کہ وہاں پہ ان کے آفیشلز کو ہٹ کیا ہے انہوں نے, تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ بڑے شوق سے, بڑی محبت سے ان کو لے کے گئے تھے,
اور ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو اپنے وطن سے اپنی مٹی سے غداری کر کے ٹھیک امریکہ کی سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے جاسوسی کا نیٹ ورک بنا سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے ملک سے کتنے کو سنسیئر ہو سکتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تاجکستان والا معاملہ ہے وہ بھی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. چائنا وہ ملک ہے کہ جس نے سب سے پہلے افغانستان کو نہ صرف وہاں پہ اپنا ایمبیسڈر کو بھیجا، بلکہ افغانستان کے ایمبیسڈر کو وہاں بلوا کے اس کی بڑی عزت کی. ٹھیک اور وہاں پہ افغانستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کیا سچویشن تھی؟ سب سے پہلے چائنا نے ان کو فائنینشیل سپورٹ کیا، وہاں پہ انویسٹمنٹ کی، وہاں پہ ریلوے کا نظام بنانا شروع کیا، اور وہاں پہ سڑکیں بنائی، موٹر ویز بنانے کی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی. تو اس کے بعد چائنیز بھی رک گئے ہیں جو ان کے رویے ہیں، چونکہ یہ باز نہیں آیا، یہ اپنے رویوں سے وہاں سے یہ باز نہیں آ رہے، جس طرح پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. تو چونکہ سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ پاکستان کے بغیر مکمل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک حوالے سے، جغرافیائی حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنس ہے. تو پاکستان کے ساتھ چونکہ افغانستان کی چھیڑ چھاڑ ہے، چائنا کو بھی وہ ڈسٹرب کر رہی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ اب پاکستان تک نہیں رہا. یہ درست کہا امتیاز فرحان صاحب نے، وہ انٹرنیشنلی بہت سارے بارڈرز کو، بہت سارے لوگوں کی سویلائزیشن کو، بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گیا. صحیح تو آج بھی وہاں پہ کئی گروپس ایسے ہیں، اگر یہ تصور کر لیا جائے جیسے افغانی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی وہ ہمارے کہے کوائے میں نہیں ہیں، ہماری بات نہیں مانتے یا ہم ان کو نہیں روک سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گورننس وہاں پہ نہیں ہے، ان کے کنٹرول نہیں ہے، ان کی گورنمنٹ اس قابل نہیں ہے. وہ گروپس جو ہیں وہ حکومت سے زیادہ تگڑے اور زیادہ مضبوط ہیں. تو اس کے باوجود کہ وہاں پہ گورنمنٹ یہ کلیم کرے کہ جی ہم ان کو نہیں روک سکتے یا ہماری پہنچ سے وہ باہر ہیں یا دور ہیں، تو یہ بھی ایک کمزوری کا میسج ہے. تو یہ میرا صحیح خیال ہے کہ پوری دنیا اس میسج کو لے رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ چیزیں زیادہ کھل کے سامنے آئیں گی. ابھی تو انڈر دی کارپیٹ بہت ساری چیزیں ہیں. پاکستان نے اب جو نیریٹو ڈیولپ کیا ہے، اور پاکستان نے ٹھیک ہے ذوالفقار ان صاحب، کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے پوری والے دنیا دنوں کے میں یہ سامنے چیزیں رکھا ہے. زیادہ کھل کر سامنے آئیں گی، آپ کو پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر عابد عباسی صاحب، جیسا کہ ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی قیادت کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی، اور اس احتجاج کے اعلان کے بعد پھر حکومت کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. اسلام آباد میں حکومت پی ٹی آئی کا احتجاج روکنا چاہتی ہے. اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں اب پی ٹی آئی کی جانب سے کیا لاہے عمل اختیار کیا جائے گا اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر عابد عباسی صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا. امتیاز صاحب، یہی سوال آپ کی جانب، خیبر پختونخوا کی قیادت کی جانب سے احتجاج کا اعلان کیا گیا، پھر اعلان کے بعد جو ہے حکومت کی جانب سے دفعہ 144 اسلام آباد میں نافذ کر دی گئی ہے. حکومت پی ٹی آئی کا احتجاج روکنا چاہتی ہے. اب اس سارے سلسلے میں آپ پی ٹی آئی کی جانب سے کیا لاہے عمل دیکھ رہے ہیں اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کب کوئی اقدامات کیے گئے؟ کوئی ایک مجھے واقعہ بتا دیں، کوئی ایک طریقہ بتا دیں. اور خیبر پختونخوا سے تو 13 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. پرویز خٹک نے بھی 2 مرتبہ چڑھائی کی تھی، محمود خان صاحب بھی آئے، پھر علی امین گنڈا پور بھی آئے جو وہاں پہ وزیر اعلیٰ اب یہ ہے، انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس پوری طرح ٹرینڈ ہو چکی ہے. پہلی دفعہ میں ہی ٹرینڈ ہو گئے تھے، اس کے بعد مسلسل جب یہ معاملات چل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرینڈ ہے. اب یہ کس طرح آئیں گے اور انہوں نے کیا کرنا ہے، کیسے کیا ہونا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. 26 نومبر کی بہت بات ہوتی ہے، ہمارے خود اس اسلام آباد کے دوستوں بھی کچھ دوسری طرح کی گفتگو کرتے ہیں، کچھ ظلم والی باتیں بتاتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہاں پہ جس طرح سے بتایا جاتا ہے، جس طرح سے ساری چیزیں کی جاتی ہیں، ظاہر ہے اسٹریٹجی ہے، وہ کیا جاتا ہے جب آپ اس کے اندر اپائنٹ کرتے ہیں، ٹاسک دیتے ہیں جو فورسز کو، تو وہ کرتے ہیں پورے. اب اس کے اندر آپ کو مانیٹر کرنا چاہیے، ظاہر ہے کہ کوئی اس طرح کی شکایت نہ ہو، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کشیدگی کم کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا توجہ یہ ہے کہ کشیدگی بڑھے تو ان کے حق میں معاملات بہتر ہوں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے دور میں مریم نواز شریف ایگزائل میں تھے، مریم نواز
اور جو ان کے ساتھی ریزسٹنس کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ ڈائلاگ بھی چل رہے تھے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی, سیاسی جماعتوں کو انگیج کیا جا رہا تھا, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کام نہیں کیا جا رہا. انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان بنائی ہے, محمود خان اچکزئی پہ وہ اعتبار نہیں کر رہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تمام کشتیاں جلا کے پی ٹی آئی کی حمایت شروع کی تھی, پی ٹی آئی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے تھے, پی ٹی آئی کی طرف سے بہت سارے انہوں نے اقدامات بھی کیے, ان کے اوپر بھی ٹرسٹ انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ پولیٹیکل طریقے سے ہی یہ کرائسس سے نکل سکتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں, پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی موسٹ پاورفل یا بہت پاورفل یا کوئی درمیانی پاورفل بندہ ان کو ان معاملات سے نکال لے گا, اگر اس نے اپنے اون پہ ان کو نکالنے کی کوشش کی تو کامیاب کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کو بھی باجوہ کی طرح, جنرل باجوہ کی طرح اور دوسروں کی طرح پولیٹیکل رجم کا ہی سہارا لینا ہوگا. اور اگر یہ پولیٹیکل رجم کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, نہیں ان کے ساتھ گفتگو کریں گے, تو کوئی موسٹ پاورفل بھی چاہے تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا, کیونکہ اس کو پولیٹیکل فورس چاہیے ہوگی, پولیٹیکل ایک رجم چاہیے ہوگی ماحول بنانے کے لیے. اس کے لیے آپ کو ایوب خان سے لے کے اب تک کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. ایون یہ کہ ضیاء الحق کو بھی جب نکلنا تھا تو اس نے ایک راستہ بنایا تھا, وہ بھی آپ چھوڑ دیں. مشرف کو نکالنے کے لیے بے نظیر بھٹو نے ان سے بھی ڈائلاگ کیے تھے. دوسری طرف اے آر ڈی بنی ہوئی تھی, اس کے ساتھ وہ انگیج تھی ساری کی ساری, اور اس میں تو خود عمران خان بھی تھے اس بڑے اتحاد کے اندر. تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو خدارہ سیاسی ٹریک پہ آنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دیں کہ رام انہی سے بات کرنی ہے, وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. اگر سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں آئیں گی تو وہ فورسز بھی کچھ نہیں کر سکتی. ماضی میں یہ ماضی کی باتیں بتاتی ہے. مشرف جیسے آدمی کو بے نظیر بھٹو نے ڈائلاگ سے اڑایا تھا, لیکن انہوں نے شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو نے پہلے اپنی پولیٹیکل جو سارے ساتھی تھے, پولیٹیکل لوگ تھے, ان سب سے ایک مینڈیٹ لیا تھا, ان سے بات کر کے پھر آگے بڑھی تھی. تو یہ بالکل ٹریک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی ابھی تک کوئی کشیدگی ختم کرنے کے راستے پہ گامزن ہے. ان کا کام یہی ہے کہ کشیدگی کیسے بڑھے. میں سمجھتا ہوں یہ کشیدگی کا بڑھنا یا کشیدگی ٹھیک ہے. امتیاز صاحب آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کشیدگی کسی صورت کم نہیں کرنا چاہتی, ان کا یہی جو ہے معاملہ ہے کہ کشیدگی کس طرح بڑھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سیاسی ٹریک پر آنا چاہیے, جو اسٹیبلشمنٹ کا راگ الاپا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے وہ بھی اب ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گا, اگر پیپلز پارٹی اور نون پہ جب الزام ہے, اس وقت پی ٹی آئی صرف اور صرف خیبر پختونخوا کی جماعت رہ گئی ہے. مجھے آپ بتا دیں بلوچستان سے کون بول رہا ہے. یہاں پہ کراچی میں بھی 2 دن پہلے ہوا تھا, 100 لوگ آئے تھے اور وہ خود ہی گاڑی میں چڑھ کے گرفتاریاں دے دی تھی اور خود ہی اس میں لٹک کے چلے گئے تھے. پنجاب بھر میں کیا ہوا, اس وقت خیبر پختونخوا کی جماعت بن کے رہ گئی ہے. امتیاز صاحب وہ پی ٹی آئی کا تو یہی موقف ہے کہ نکلنے ہی نہیں دیا جاتا ہمارے لوگوں کو, کسی کو بھی نہیں, کیا گرفتار کر لیا جاتا ہے, کیا اے آر ڈی کو نکلنے دیتے تھے. اور ہم تو ایم آر ڈی کا دور دیکھ, پی ٹی آئی کے ساتھ سویرا 20% نہیں ہوا جو کراچی آپریشن میں ہوا, جو ایم آر ڈی کے اندر ہوا, جو اے آر ڈی کے اوپر ہوا, جو پی ڈی پی کے دور میں پی ڈی پی کا جو ایک تحریک چلی تھی اس دور میں ہوا. نظام مصطفیٰ تحریک کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو فوج آ گئی تھی, ساری چیزیں ہو گئی تھی. پولیٹیکل اس کے اندر ان کے ساتھ 20% نہیں ہوا. یہ جو بتاتے ہیں نا, یہاں ہے کراچی میں داستانیں سنیں, ایم آر ڈی میں ہماری داستانیں سنیں, جب ہم اسٹوڈنٹ لائف ہماری نئی شروع ہوئی تھی تو وہاں کیا ہوا تھا, یہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ان کو چاہیے پولیٹیکل ٹریک پہ آئے, محمود خان اچکزئی لالا سے ٹریننگ لے, مولانا فضل الرحمان سے معافی مانگے, وہ ناراض ہیں, اور جا کے ان سے معافی مانگے, ان کو ٹریک پہ لا کر اس پلیٹ فارم سے کام کریں. دیکھیں تحریک تحفظ آئین پاکستان میں نہ صرف محمود خان اچکزئی لالا موجود ہے, اور اس کے اندر سارے کے سارے موجود ہیں. ہمارا زین شاہ, سائن جی ایم سید کے پوتے جو جی ڈی اے کے رہنما بھی ہیں, ڈاکٹر صفدر عباسی, سب یہ پولیٹیکل ٹریک پہ آنا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کو سیاسی ٹریک پر آنا چاہیے اور یہ سارے معاملات چھوڑ دینے چاہیے جو کشیدگی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. ذوالفقار صاحب ایک سوال آپ سے, ذرا اس پہ پوائنٹ دے دیجیے گا, کامنٹ, اور اس پہ بریک کے بعد ذوالفقار صاحب سے بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد اسی بات کو کنٹینیو کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत के हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत की जानिब से आज के रोज़ ही एहतजाज का ऐलान किया गया और एहतजाज के ऐलान के बाद फिर हुकूमत की जानिब से आज के रोज़ ही इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। हुकूमत PTI का एहतजाज रोकना चाहती है। देखना यह है कि इस पर अब PTI की जानिब से कौन सा सलाह अमल किया जाता है जिसके बाद कशीदगी कम होती है या फिर कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आती है। जुल्फ़िकार साहब, जैसे कि इम्तियाज़ साहब से भी ब्रेक से पहले इसी पर बात की थी, वो कह रहे हैं कि PTI कशीदगी कम नहीं करना चाहती, ये हो सकता है कि मज़ीद बढ़ाए। देखिए जी, अपोजिशन का तो यही एक तरीकाकार होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर वो दबाव बढ़ाती है और उसके नतीजे में अपने मुतालबात बनवाती है। और PTI का मामला तो बिल्कुल ही माजी की अपोजिशन जमातों से बिल्कुल हट के है। आप समझ सकती हैं कि जी कितनी शिद्दत और हिद्दत है कि PTI के लीडर जेल के अंदर हैं। 200 सवा 200 मुकदमा तो उनके ऊपर बन चुके हैं। ठीक। एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट बिल्कुल आमने सामने हैं सारे मामलात। और जिस तरह फील्ड मार्शल को PTI टारगेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और जो ये नोटिफिकेशन वाला मामला हुआ है उसके बाद पूरा सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान मचा हुआ है। तो ऐसे हालात के अंदर हुकूमत क्या रिलीफ देगी या एस्टेब्लिशमेंट क्या रिलीफ देगी? मेरा ख्याल है कि PTI के लिए बड़ा आइडियल मौका था। ठीक। सियासत में यही होता है कि आप को कभी स्पेस सरेंडर करना पड़ती है और कभी स्पेस वापस लेना पड़ती है। तो ये बड़ा एक आइडियल मौका था कि जिस तरह पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग दो जमातें थी इस मुल्क के अंदर, सही। और उस मौके के ऊपर उस दोनों पार्टियों के अंदर से एक स्पेस पैदा हुई जिसमें PTI पैदा हुई। और PTI को वो स्पेस मिल गई। इमरान खान ने वो स्पेस बड़े तरीके से उसको लिया। और ठीक। उसके बाद जब इमरान खान ने ये स्पेस दी अपनी कुछ गलतियों की वजह से, तो वो वापस स्पेस नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बड़ी स्मार्टली ले ली। अब वो जेल के अंदर हैं अपनी किसी गलतियों की वजह से, और वो दूसरे हजरात अपनी किसी सियासी बालग नजरी में उसको कहूँगा या सियासी शतरंज की जो चाल है बेहतर तरीके से उन्होंने चली और वो इक़्तिदार में बैठे हुए। और अभी एक आइडियल मौका था PTI की, अगर क़यादत में कोई विजडम होती तो ग्राउंड रियलिटीज़ को वो समझते, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि वो अपनी स्पेस वापस ले सकते थे, रिटेन कर सकते थे। लेकिन अभी भी PTI जो है वो एक इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बमबारी कर रही है, ठीक। इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर कीबोर्ड वॉरियर्स लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई यहाँ पे ख़त्म होगी, आगे से आगे ही बढ़ेगी। और PTI आज मुलाकात तो उनकी हो गई है, लेकिन स्वाबी के मुकाम के ऊपर एहतजाज भी चल रहा है। पिंडी के अंदर दफ़ा 144 लगी हुई है। तो मेरा ख्याल ये चीज़ें कम नहीं ठीक। होंगी, ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि ये लड़ाई यहाँ ख़त्म होगी, आगे से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है जुल्फ़िकार साहब। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब, आप भी इस पर कमेंट कर दीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत की जानिब से एहतजाज का ऐलान, फिर हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज कर देना, ये तमाम तर सूरत हाल अब आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, PTI कोई पॉलिटिकल एहतजाज तो कर ही नहीं, वो तो रेवोल्यूशन बर्पा करना चाहता है। ठीक। और वो रेवोल्यूशन बर्पा करके हासिल क्या करना चाहते हैं, ये आज तक उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को या अपने सपोर्टर्स को नहीं बताया कि उनका एजेंडा क्या है। वो 4 साल पावर में रहे मरकज में, और गुज़िश्ता 14 साल से वो पावर में है। वो एहतजाजों से अगर करते हैं हम फॉर द सेक ऑफ डिबेट, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं समझता कि ऐसा मुमकिन है पाकिस्तान जैसी एक हार्ड के अंदर, लेकिन फर्स्ट करते हैं कि वो बाजू मरोड़ कर जुडिशल सिस्टम को पैरालाइज कर, मिल्क एस्टैब्लिशमेंट को पैरालाइज करके, पॉलिटिकल सिस्टम को पैरालाइज करके वो इमरान खान को जबरदस्ती जेल तोड़ के बाहर निकाल के उनको कुर्सी मसनद इक़्तिदार पे बिठा देते हैं। सही। वो करेंगे क्या? आज तक उन्होंने तो कोई मंशूर ऐसा नहीं दिया। उन्होंने जो कुछ कहा था 1 करोड़ नौकरियां फलां 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 फलां, वो तो एक किस्सा पारीना बन गया, वो एक इकट्ठा और मजाक बन गया कि कहीं वो उसमें कोई प्रैक्टिकल जो स्टेप्स थे वो नहीं लिए गए।
लेकिन अगर हम पॉलिटिकल प्रोसेस को देखें, दुनिया भर की सियासी जमातों के काम करने के तरीक़ाकार को देखें, जहां जहां पे डेमोक्रेसी है, कहीं कमजोर डेमोक्रेसी है, कहीं कुछ बेहतर डेमोक्रेसी है, कहीं उससे बेहतर डेमोक्रेसी है, और वो जो बेहतर डेमोक्रेसी है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज ने और उन मुल्कों के अवाम ने बड़ी तवील जदोजहद के बाद हासिल की है। सही। तो उसका अगर हम मुताला करें तो हमें तो ऐसा नहीं आता कि आज तक पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने पाकिस्तान के जेएचक्यू के ऊपर हमला किया है, कोर कमांडर्स को जो है वो निशाना बनाया है उनके हाउसेस पे। इसी तरह जो मिलिट्री की इंस्टॉलेशन है उन पर, तो ये क्या है, वो तो एक रेवोल्यूशन बरपा। फिर आप देखिए कि ये बातें अब तो तश तश बाम हो चुकी हैं कि जनरल आसिम मुनीर को जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनी तरीके से पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाने की बात हुई थी, इस मेरिट के ऊपर वो सीनियरिटी में आते थे, तो उनको रोकने के लिए क्या क्या इकदाम नहीं किए पीटीआई ने। फौज के अंदर उन्होंने बगावत करवाने की कोशिश की। बहुत सारे मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं जिनके कोर्ट मार्शल्स हुए हैं, हम फैज हमीद की बात करें और बहुत सारे लोग हैं, उनको साथ मिलाकर एक बहुत बड़ा ग्रेटर मंसूबा बनाया गया था कि बाहर इमरान खान साहब अवाम का जमे गफीर लाएंगे, अंदर से मिलिट्री में बगावत होगी। वो ये डायनामिक्स को, पाकिस्तान की फौज की बुनत को, दुनिया भर में इस पर किताबें लिखी गई हैं, दुनिया भर में इसके ऊपर जो है वो रिसर्च हुई है, वो ये समझ नहीं पाए कि यहाँ पे इस तरह से बगावत नहीं होती। पाकिस्तान की 78 साल तारीख को अगर हम देखें तो इस तरह से रेवोल्यूशन ना यहाँ आ सका है। यहाँ जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा मजबूत आदमी जो इंटेलेक्ट में एक आलमी लेवल का आदमी था, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी साइंटिफिक बुनियादों पर बनाई गई थी, एक घर में बैठकर एक पूरे प्रोसेस के तहत, तो वो कुछ भी नहीं कर सका जब उसके ऊपर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ डाला। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पीटीआई ने पॉलिटिकल प्रोसेस को तो अडॉप्ट ही नहीं किया। वो एक जमहूरी जो जिसे कहते हैं ना एवोल्यूशनरी प्रोसेस, देखिए दुनिया में दो प्रोसेस होते हैं आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के। या तो आप एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो जमहूरियत को चलने देते हैं, उसके साथ स्ट्रगल करते हैं, आपको जेलें भी काटनी पड़ती हैं, आप इंसानी हुकूक के लोगों को साथ मिलाते हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी प्रोसेस करती है, लोगों में आप शऊर बांटने की कोशिश करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप लोगों का वो जो शऊरी लेवल है वो बढ़ता है और आप अपने मकासद को अचीव करने की कोशिश करते हैं। दूसरा एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जैसे लेनिन ने इनकलाब बर्पा किया था, 17 अक्टूबर का इनकलाब जिसे मास्को का, रशिया का कहते हैं, उस तरह का इनकलाब होता है। या जो माओ ज़ेडुंग ने चीन में 1949 में इनकलाब बर्पा किया था, या चे गुवेरा ने जो वेनेजुएला में और क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो के साथ मिलकर इनकलाब बर्पा किया था, या तो उस तरह से होता है। और उस इनकलाब की पूरी इंसानी तारीख में अगर हम मुताला करें तो वो किसी नजरियाती बुनियाद के ऊपर होता है। उनका बड़ा क्लियर वाज़ेह एजेंडा होता है कि वो करना क्या चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, वो मकासद अचीव कैसे करेंगे। तो इमरान खान के हाथ ऐसी कोई बात नहीं, सारी की सारी बात ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के रियासती इदारों का बाजू मरोड़कर, पाकिस्तान के मीडिया को यूज करके उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को एक पॉपुलर लीडर बनवाया था। और ये जो बॉट्स हैं, ये जो आपकी सोशल मीडिया के ऊपर आज आर्मी चीफ और आर्मी के खिलाफ जो गलाजत बोली जा रही है, पकी जा रही है, ये सारी की सारी उनको सिखाई उस वक्त के जो लोग थे मिलिट्री के अंदर, उन्होंने उनको सिखाई थी, उन्होंने उनको ये बोर्ड बना के दिए थे। वो उस तरह जो बंदर के हाथ में दिया गया था वो अब उस तरह देने वालों की तरफ उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो जब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट देखिए इकोनॉमी जो है ना, ये बड़ी आम आदमी इसको डिस्कस नहीं करता। आपकी पॉलिटिक्स डिराइव होती है इकोनॉमी से। हम जिस दौर में रह रहे हैं ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का नहीं, इकोनॉमिकल पॉलिटिक्स का दौर है। तो इस दौर के अंदर आपकी जो पॉलिटिक्स है वो ड्राइव होती है आपकी इकोनॉमी से। तो जब इमरान खान के दौर में इकोनॉमी का वो हशर हो गया कि आपकी मुल्क की 78 साल तारीख के कर्जे लिए गए, मुल्क की इकोनॉमी बैठ गई, तो जब इकोनॉमी बैठती है तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की इकोनॉमी भी बैठती है। वो बहुत बड़े बड़े उनके इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, वो डिफेंस करते हैं, उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो जब वो मुल्क की इकोनॉमी डूबने लगी तो उन्होंने ये देखा कि अब इमरान खान और पाकिस्तान की इकोनॉमी दोनों नहीं चल सकते। तो एक स्टेज ऐसी आई कि उन्होंने इमरान खान से जान छुड़ाने की कोशिश की और फिर उनके पास रास्ता कोई है जिस पर बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से जान छुड़वाने की कोशिश की गई और जान छुड़वाई गई। आपको पॉइंट आ गया। और इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल आजकल चल रही है उस हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से तो सब ही वाकिफ़ हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है, और
صوبائی حکومت وفاق کے خلاف نبرد آزما ہے. صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو چکی ہے اور آئے دن دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. ایسے میں گورنر راج کی باز گشت سنائی دے رہی ہے اور ساتھ ہی حکومت کی جانب سے کئی بار اشارے بھی دیے جا چکے ہیں. تحریک انصاف کا رد عمل بھی اس پر آ چکا ہے اور بیرسٹر عقیل کہہ چکے ہیں کہ صوبے کی صورتحال اسی نظام کا تقاضا کرتی ہے اور آئین میں یہ آپشن موجود ہے، تاہم اس معاملے کو لے کر بھی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے. ذوالفقار صاحب، خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے معاملے کو لے کر صوبائی اور وفاقی حکومت آمنے سامنے آ گئے ہیں. اب اس صورتحال کو کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، گورنر راج کا آپشن گورنمنٹ لے رہی ہے. گورنمنٹ نے اس پہ مذاکرات بھی کی کچھ لوگوں سے، کچھ لوگوں کے نام بھی سامنے آئے، لیکن دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر خاص کر، میری ڈائریکٹلی تو بات کسی سے نہیں ہوئی. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے، شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ جی پرائم منسٹر جو یو کے گئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کے پی کے کی ایک اہم شخصیت سے بات چیت کہی ہے کہ وہ گورنر بن جائیں، سیف اللہ خاندان سے گفتگو کی ہے اور پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کریں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی امیر حیدر ہوتی سمیت کوئی سابق جنرلز تھے، وہ سب نے انکار کر دیا ہے، کوئی وہاں گورنر بننے کو تیار نہیں ہے جی اور گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی یہ بھی سمجھ رہی ہے کہ جی اگر پی ٹی آئی کا خاتمہ ادھر سے ہوتا ہے تو یہ گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا الارمنگ ہے. یہ بھی ایک نیریٹو وہ دے رہے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ دھمکی تو دے رہی ہے لیکن پریکٹیکلی اس کو ایکزیکیوٹ کروانا شاید صحیح. گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو. جی ٹھیک ہے. امتیاز صاحب، آپ نے بھی دیکھا خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی جو باتیں چل رہی ہیں، اس معاملے کو لے کر صوبائی اور وفاقی حکومت آمنے سامنے آ گئی ہے. اس پر بھی کامنٹ کریے گا کہ اس صورتحال کو آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی صوبائی حکومت یہ بارہا کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان کا مقصد صرف بانی کی رہائی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال میں وفاق اور خیبر پختونخوا کی حکومت میں ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے؟ ٹکراؤ تو ہو رہا ہے. ٹکراؤ کے جو بار بار چیلنج ہوتا ہے. علی امین گنڈا پور تھے، ٹکرا کے گئے تھے، واپس جانا پڑا انہیں، پہاڑ کراس کر کے گئے. اس کے اوپر ان کی اپنی پارٹی نے انہیں کرٹیسائز کیا. آج وہ رونا روتے ہیں کہ ان کے جو ہینڈلر ہیں، یعنی شیخ وقاص کو دیکھیں نا، وہ بھی بتاتے ہیں کہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں یا ہینڈلر ہیں، وہ وہاں سے ہمارے خلاف بھی میمز بنا کے بھیجتے ہیں. علی امین گنڈا پور کا بھی یہ تو ٹکراتے رہتے ہیں. لیکن جو ذوالفقار راج بھائی نے بات کی ہے بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں حالات ایسے ہیں کہ وہاں لگا دیا جانا چاہیے گورنر راج. ایسے حالات نہیں ہے کہ بڑے ایزی ہے، بالکل گورنر راج لگنے جیسے حالات ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس کی ایک پریکٹس ہے، خاص صوبہ ہے، وہاں پہ کیا ہے، اگر مولانا فضل الرحمان، آفتاب شیرپاؤ، اسفندیار ولی، ایمل یعنی ایمل وغیرہ اگر یہ آن بورڈ آتے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق ان میں سے کسی نے اوکے نہیں کیا. آفتاب شیرپاؤ کی نیم رضامندی ہے لیکن انہوں نے کوئی اشارہ نہیں دیا اس معاملے میں، اس لیے سب سے زیادہ رکاوٹ ہے. لیکن جو جوائنٹ سیشن جو صدر نے کال کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایک ریزولوشن اپروو کرا کے رکھنا چاہیے، ایکسرسائز کرے یا نہ کرے، اس کو بنا کے رکھنا چاہیے تاکہ اگر کبھی کوئی موقع پڑے تو اس کے اوپر کام ہو سکے. آپ کو یاد ہوگا ایف سی کو موجودہ حکومت نے اس کے دائرہ کار کو پورے پاکستان کے اوپر محیط کر دیا تھا، ورنہ ایف سی کا اپنا فالنٹیئر کانسٹیبلری ہے، اس کا کام کرنے کا اپنا اسٹائل کہ وہ کس حد تک اس کے اختیارات ہیں، اس کے اختیارات بڑھائیں. اسی لیے کہ خیبر پختونخوا حکومت کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی. صحیح بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپریشن کے لیے آپ کو فیڈرل فورسز، آرمی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو لا یہ کہتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے تھرو یا حکومت کے صوبائی حکومت کے نمائندے کے تھرو اپیل کی جاتی ہے، ریکویسٹ کی جاتی ہے ان ریٹن. تو 245 247 یا جو بھی آرٹیکل ہے اس کے تحت پھر وہ اپنا آپریٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ حکومت تو تیار نہیں ہے کہ بھئی ساری چیزیں کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے گورنر راج ہونا چاہیے. حکومت کو چاہیے ایک ریزولوشن پاس کرا کر ضرور رکھ لے تاکہ کوئی امیڈیٹ جب کوئی معاملہ آئے تو ایکسرسائز کیا جا سکے. کیونکہ وہاں جس طرح سے ماحول بنایا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں، آہستہ آہستہ اس کو برننگ تو ہو رہی ہے لیکن ایسے پوائنٹ پہ لایا جا رہا ہے کہ پھر اچانک کوئی اناؤنسمنٹ ہو تاکہ موقع کو. یہ جو افغانستان ایشو دیکھ رہے ہیں خواہ تھوڑی افغانستان ایشو، یہ جو سینٹ کے انتخابات ہوئے کیا اس میں افغانستان کی مداخلت نہیں تھی؟ کیا 2023 کے الیکشن میں جو ٹی ٹی پی تھی اس کی مداخلت نہیں تھی؟ ساری تھی. تو ایسا ماحول بنایا جا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ
तैयारी पूरी रखनी चाहिए, उसके बाद आगे ठीक। जो भी हो फिर चल लेना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि वहाँ गवर्नर राज अब लगा दिया जाए, ये सिचुएशन पैदा कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आप बात कर रहे थे और हमारे 3 मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक थे। आप तीनों के वक्त का शुक्रिया। इसी के साथ दीजिए सवेरा भट्टी को इस प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।